बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हम आज बात करने जा रहे हैं हमारी एजेंसी जो है FIA उसके हवाले से। जिस तरीके से हमारे नए DG हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, जब से उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला है उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं। जैसे कि उन्होंने सबसे पहली तब्दीली तो ये की है कि कोई भी FIA का अफसर या ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के जितने भी इमिग्रेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं सब यूनिफॉर्म पहनेंगे। इसकी एक अहम वजह तो ये है कि एक आपकी शनाख्त है वो क्लियरली नज़र आएगी कि आपका ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से है, प्लस ये है कि आपकी एक इनफरादियत पता चलनी चाहिए कि आप इस एजेंसी से काम कर रहे हैं। जब आप प्राइवेट कपड़ों में फिरेंगे तो ना आवाम का पता चलेगा और ना अफसर का फ़र्क नज़र आएगा। इस हवाले से भी आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरा, उन्होंने अफसरान जिनकी प्रमोशंस रुकी हुई थी उस हवाले से भी उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है, क्योंकि जब ये हमारे डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब भी थे तब भी इन्होंने बहुत सारे अच्छे इक़दामात किए थे। इसलिए आज हमने सोचा क्यों ना हम, जब से उन्होंने ये ओहदे का चार्ज संभाला है एज अ DG FIA, तो हम क्यों ना इस पे प्रोग्राम करें। तो हम ऐसे स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अजमल जट मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर इदारे में नज़्म ज़ब्त और पेशा वराना तशक्कुस को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नई यूनिफॉर्म पॉलिसी जारी कर दी गई है। नई यूनिफॉर्म पॉलिसी का इतलाक इमिग्रेशन और इन्वेस्टिगेशन कैडेट के तमाम एग्जेक्टिव एहलकारों और अफसरान पर होगा। FIA के ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के तमाम एग्जेक्टिव अफसरान के लिए भी दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म पहनना लाजमी करार दे दिया गया। इस इक़दाम का मकसद इदारे में यकसानियत, नज़्म ज़ब्त और पेशा वराना शनाख्त को फ़रोग़ देना है। इस इक़दाम से अवामी खिदमात की अंजाम दही मज़ीद मौसर और मुनज़्ज़म अंदाज में यकीनी बनाई जाएगी। नई पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए बाज़ाब्ता हदायत भी जारी कर दी गई हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अजमल जट से जानते हैं। जी अजमल, आप क्या समझते हैं कि जब से DG साहब ने ये एक नया जो एक हदायत जारी की है कि सब अफसरान जो है यूनिफॉर्म पहनेंगे, इससे आप क्या समझते हैं अदारे में कोई नज़्म ज़ब्त आएगा, कोई डिसिप्लिन, कोई इनफरादियत के हवाले से आप क्या इंफॉर्मेशन रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अदारा जो होता है वो अपने यूनिफॉर्म से पहचाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ अगर जिस तरह हमने बात की DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, तो कोई भी ऐसा अदारा नहीं होगा जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को ना जानता होगा, क्योंकि वो कहीं पे भी जाते हैं तो नज़्म ज़ब्त ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये उनकी क्वालिटी है। क्योंकि सिंस अबाउट 3 ईयर से वो यहाँ पे IG पंजाब भी रहे, पंजाब पुलिस के IG भी रहे। इसके साथ साथ जब इससे पहले भी वो बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए DG, पहले भी ये अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं FIA में, और ये बड़ा डीपली समझते हैं FIA को ना। तो इससे पहले अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, अगर हम बात करें ना, पहले जो DG थे रिफ़त मुख्तार राजा साहब, तो उन्होंने इन चीज़ों पे कभी फोकस नहीं किया था, स्पेशली यूनिफॉर्म पे। तो जब से ये आए हैं IG, जो हमारे पंजाब थे, साहब का IG पंजाब पुलिस थे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, DG FIA लग चुके हैं। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले जो इन्हें डिफरेंट नज़र आया, जो एक माइनस पॉइंट नज़र आया, इन्होंने आते ही पहले उसे ठीक किया। ठीक करने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि कोई भी 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक का कोई भी ऑफिसर है, चाहे वो मुंसलिक है इन्वेस्टिगेशन से, चाहे वो मुंसलिक है इमिग्रेशन से, वो यूनिफॉर्म होगा और यूनिफॉर्म में ही रहेगा। और यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज है जो किसी भी अदारे को प्रोमिनेंट करती है। सपोज कोई भी अदारा अगर अब पंजाब पुलिस के एहलकार को FIA की यूनिफॉर्म पे ना दी जाए तो हम कंसीडर ये करेंगे कि ये FIA का जो है वो एहलकार है। और अगर कंपैरेटिवली हम बात करें, अगर FIA के जो हमारे अफसरान है, अगर उन्हें पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पे ना दी जाए तो ये भी आपको वाज़िया डिफरेंट नजर आएगा कि ये पंजाब पुलिस का एहलकार है। पर ये एक यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज है जो अदारे की ना सिर्फ साख को बुलंद करती है, इसके साथ साथ दायरे की पहचान भी है। दूसरा जो अजमल, बहुत से अफसरान ऐसे हैं जिनकी प्रमोशन रुकी हुई थी, उस हवाले से भी कुछ हदायत जारी की और उस पर भी काम शुरू हो गया कि उनको प्रमोट किया जाए। इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि जब से ये डॉक्टर उस्मान अनवर यहाँ पे जो एज ए IG पंजाब रहे, तब भी किसी से उनकी जो प्रमोशन का सिलसिला था ढका छुपा नहीं था। जितनी भी पेंडिंग प्रमोशन थी, ना सिर्फ उन्होंने यहाँ बल्कि जाते ही उधर FIA का चार्ज संभालने के बाद जिनकी प्रमोशन पेंडिंग थी, प्रमोशन का सिलसिला भी शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ जो हकदार थे उनको उनका हक भी दिया। पर इसके साथ साथ
احتساب کا عمل بھی جاری ہے. واضح انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی بھی ایسے عناصر جو کہ کہہ لیں کہ آپ یہ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ جیسے ایک سیکٹر ہے ان کا, اس میں ملوث پائے جاتے ہیں, منی لانڈرنگ میں ملوث پائے جاتے ہیں, کاپی رائٹ ایکٹ میں جو ہے وہ ملوث پائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جو ریڈ لسٹڈ عناصر ہیں جن کی اپنا نکلی ہوئی ہیں جو لسٹیں ہوتی ہیں پراپرلی, ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. خالی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یونیفارم پہن کے آپ اچھی کرسی پہ بیٹھے اور گھومتے رہیں. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کام جو کرے گا وہ میری ٹیم کا حصہ ہوگا, جو کام نہیں کرے گا وہ بھی گھر رہے گا. یہ بھی ساتھ باتیں ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ وہ بڑے جو ہے وہ اتھینٹک اور بڑے منظم طریقے سے کوئی بھی ادارہ وہ چلاتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا 3 سال وہ آئی جی پنجاب بھی رہے اور انہوں نے ہر چیز تھانے دیکھے کتنے امپروو ہوئے, تھانہ کلچر انہوں نے چینج کر دیا, بڑی بہتری آئی. اور جن کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی جو پینڈنگ تھی پروموشن, اسے بھی انہوں نے پریفرنس پہ رکھ کے اس کے ساتھ ساتھ تھانہ کلچر کو چینج کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عوام کو سہولیات بھی فراہم کرنی ہے. خالی یہ نہیں کہ آپ یونیفارم پہن کے اچھی سی اور بیٹھ جائیں, اگر مجھے کسی بھی قسم کی ذرا سی بنک آئی تو یہ بھی خیال رکھیں کہ محکمے میں احتساب کا عمل بھی جاری ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں گے اور مجھے اگر آپ کی کمپلین آئے گی تو میں ایکشن نہیں لوں گا. انہوں نے واضح کہہ دیا ہوگا کہ ایکشن بھی ہوگا. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ان ہدایات سے کوئی محکمے میں بہتری آئے گی؟ میم بہتری بالکل آئے گی کیونکہ وہ ایک منجے ہوئے آفیسر ہیں. وہ خالی یہ نہیں ہے کہ اپنا جس ڈی جی ایف آئی اے لگ گئے, وہ پہلے بھی ایف آئی اے کی ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں. پہلے بھی ایف آئی اے میں ان کے بڑے اچھے اور احسن انداز میں انہوں نے سارے کام کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دیکھیں, اگر جیسے ہی انہوں نے چارج لیا, سب سے پہلے انہوں نے لاہور زون کا وزٹ کیا. وزٹ کرنے کے بعد جو وہاں پہ انہیں تھوڑا سا ڈیفرنس نظر آیا, انہوں نے فوری طور پہ احکامات جاری کیے کہ بھائی اس کو فوری طور پر ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کرو. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو یونیفارمز ہیں یہ حکومت ان کو دے گی یا یہ خود لیں گے یا ایزیلی ان کو اویلیبل ہوں گے یا کیا سسٹم ہوگا؟ یہ جس طرح پنجاب پولیس میں ہر آفیسر خریدتا ہے یونیفارم, اسی طرح یہ بھی خریدتے ہیں یونیفارم. یہ کوئی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہوگا, ہر آفیسر نے اپنا یونیفارم خریدنا ہوتا ہے. پر اس میں یہ ہے کہ انہیں ریلیکسیشن ہوتی ہے. جیسے کہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے, اب لاسٹ میرا خیال یونیفارم کا کانٹریکٹ ہوا ہے اس کا, اگر آپ بات کریں وارڈن پولیس کا تو ان کا بھی یونیفارم چینج ہونے کا, جی ان کے بھی کانٹریکٹ پر. اس میں جو مبینہ طور پر بڑی سی نوازشات بھی دیکھنے میں سامنے آتی ہیں, پر وہ ہمارا آج ٹاپک نہیں ہے وہ نوازشات والا, نہ ہی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. نہیں تو اگر کوئی افسر جو ہے اس پالیسی کو فالو نہیں کرتا, اس ہدایت کو فالو نہیں کرتا, تو ان کے لیے کوئی سزائیں, کوئی جزائیں, کیا کوئی سسٹم رکھا ہے اس طرح کا؟ اچھا, اس میں سزائیں جزائیں تو ہر محکمے میں ہوتی ہے, پر اگر اس میں ہم بات کریں نا ایف آئی اے میں, ایف آئی میں تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ کام رکھتے ہیں تھوڑا سا ہیڈنلی. اچھا, یعنی کہ ریلیکسیشن ہوتی ہے. جی ریلیکسیشن نہیں ہوتی ہے, پر اسے کوشش یہ کرتے ہیں کہ میڈیا پہ نہ یہ بات آئے. یہ ہڈنلی جو ہے وہ سزا جزا کا عمل تو چلتا ہے, پر جو بالکل ہوتے ہیں نا سویئر قسم کی سزائیں, جیسے کسی لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا وہ سائبر کرائم میں ہوا, یوٹیوبرز کو جو ہے انہیں پکڑا گیا, پکڑ دکڑ بھی کی گئی, اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا یوز بھی کیا گیا اور میڈیا کے آگے ہیرو بھی بنتے رہے وہ, جبکہ اس کے برعکس کہانی اور تھی. وہ پیسے بھی بٹورتے رہے اور ہمارے بہت سے ایسے اچھے دوست بھی انہیں پرومیننٹ کرتے رہے, انہیں پریفرنس دیتے رہے, انہیں کہہ لیں کہ آسمان پہ بٹھا دیا کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنا بڑا گینگ پکڑ لیا ہے, کتنا بڑا نیٹ ورک تھا جو انہوں نے پکڑ لیا. پر بعد میں اس کے پیچھے جو کہانی نکلی پھر اس میں سزا جزا بھی ہوئی. اس میں ہمارے اسی ادارے نے ایف آئی اے جو ہمارا اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے, اسی نے ان پر ایف آئی آر بھی لانچ کی گئی. ہمارے آج بھی آن ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, یہاں پہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں غالباً, انہوں نے ایف آئی آر بھی ان پہ لانچ کی اور یہ ادارے کی طرف سے ہوئی نا. اور جس طرح ایکشن ہوا سب نے دیکھا, سوشل میڈیا پہ بھی وہ پھر جتنے افسران تھے, سزا جزا تو میم حصہ ہے, پر کوشش یہ کرتے ہیں کیونکہ اوبیسلی ایک ایجنسی ہے تو اسے زیادہ اگر ہمارے پاس اب لاسٹ آپ نے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ابھی غالباً 4 دن پہلے ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا جس میں وابڈا کے اہلکاروں کو جو پکڑا گیا, جس میں جب وکلا پہنچ گئے تھے, جی وہ وابڈا کے اہلکاروں کو پکڑا گیا جو کہ جتنا وابڈا کا سامان تھا انہوں نے ایک پرائیویٹلی طور پر ایک سٹور بنا رکھا تھا جس میں انہیں موقع پر اریسٹ کیا گیا, انہیں پکڑا گیا اور میرا خیال 98.33 ٹن جو ہے وہ وابڈا کا سامان ریکور کیا گیا. تو یہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے عناصر جو ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن چلتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ
FIA بالکل ریلیکسیشن میں ہوتی ہے, یہ بڑی خفیہ کارروائی کرتی ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مبینہ طور پر ہمیں رشوت میں ملوث نظر آئے یا اس نے کوئی انڈر ٹیبل اپنا طمع نفسانی کے لیے کوئی کام کیا ہو تو اس کے لیے بھی سزا جو جزا کا سلسلہ وہ چلتا ہے اور یہ ہوتا ہے. کوئی عثمان انور, ڈاکٹر عثمان انور ایز اے ٹی جی آنے سے کوئی چینجز آئی ہیں, کوئی پالیسی میں ریلیکسیشن آئی ہے؟ جس طریقے سے پیچھے آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے کر دیے گئے تھے, کوئی ایفیڈیوٹس چاہیے نکلنے کے لیے وغیرہ, اس میں بھی کوئی پالیسی میں تبدیلی کی ہے یا ابھی تک وہی اسٹرکٹ پالیسی جاری ہے؟ امیگریشن کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ میم جب آپ کی ڈاکومنٹیشن ہی کلیئر ہے تو آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چینل کے توسل سے اور آپ کے پروگرام کے توسل سے میں یہ بھی بتا دوں, جو اسٹوڈنٹ حضرات یا کوئی ایسے لوگ جو بزنس ویزا پہ جانا چاہتے ہیں یا عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی سیکٹر بنا دیے ہیں لاہور زون میں, جس میں وہ اپنا ویزا لے کے اپنے جو دستاویزات ہیں ان کے پاس وہ لے کے جائیں, وہاں سے پہلے ویریفائی کرائیں, اس کے بعد ٹکٹ کروائیں. نہیں, دوسرا اجمل انہوں نے ایک یہ بھی پوائنٹ رکھ دیا تھا نا بیچ میں کہ اگر کوئی لڑکے یا مطلب اسٹوڈنٹس باہر جانا چاہتے ہیں یا ویسے وزٹ کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں, اگر وہ ینگسٹرز ہیں تو کوئی اس طرح کی بھی سسٹم تھا کہ آپ ایفیڈیوٹ لکھوائیں گے کسی سرکاری اس سے کہ آپ واپس آئیں گے, وہاں نہیں رہ جائیں گے, کوئی اس طرح کا بھی؟ نہیں, ایسا کوئی کنسرن نہیں ہے, نہ ہی ہمارے پاس ہماری نظروں کے آگے سے کوئی ایسی چیز گزری ہے, کیونکہ اس طرح کی اگر انسٹرکشنز آئیں تو پراپرلی FIA کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے جو کہ سرکولیٹ کر دیا جاتا ہے اسپیشلی میڈیا پرسنز کو, تاکہ وہ سب تک یہ مہم جو ہے وہ پہنچ سکے. کیونکہ آپ نے ایئرپورٹس پہ لوگوں کو روتے بھی دیکھا, کس طریقے سے ان کی فلائٹس بھی نکل گئی, ٹکٹس بھی ضائع ہوگی, کس طریقے سے مشکلات میں انہوں نے وہ پیسے جمع کیے اور ویزا لیا, اور جس طرح کا سسٹم ہوا تو اس حوالے سے اگر کوئی جینوئن ویزا بھی تھا تو اس پہ بھی ان کو روکا گیا تھا اور باقاعدہ وہ لوگ اسٹوڈنٹس رو رہے تھے. تو اس حوالے سے کوئی چینجز یا پالیسی آنے کا میں نے جس طرح آگے آپ کو بتایا کہ یہ پروپرلی جو پروٹیکٹڈ سسٹم شروع کر دیا ہوا ہے کہ وہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ بھی انہوں نے ختم کر دیا کہ آپ بیفور ٹریول آپ یہاں پہ FIA کا آفس ہے جہاں پہ آپ اتنے اپنے ایکسپینڈیچر کور کرتے ہیں, اتنے اخراجات کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم نکالیں, FIA کے آفس میں جائیں, وہاں پہ جا کے اپنا ویزا دکھائیں, اپنی ٹکٹ دکھائیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنا پاسپورٹ جس پہ آپ کا ویزا لگا ہوتا ہے اس کو ویریفائی کروائیں. اگر وہاں پہ آپ کو آبجیکشن آ جاتا ہے یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا ویزا جعلی ہے, تو آپ تو وہیں سے بچ جاؤ گے. تو بجائے کہ آپ 5-6-7 لاکھ کی ٹکٹ لو, ٹکٹ لے کے واپس وہاں سے ایئرپورٹ پہ آپ واپس وہاں سے نکلو, تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کو 10-15-20 منٹ نکال کے وہاں پہ بڑے قابل آفیسر انہوں نے بٹھا دیے ہوئے ہیں. جو کہ اجمل بہت سے لوگوں کا اس واقعات ہوئے ایئرپورٹ پہ, جس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو لوگوں نے دیکھا, اس کے بعد لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد خراب ہوا تھا اس ادارے سے نا. تو اب سنس جس طریقے کی پالیسیز آ رہی ہیں اور بہتری لا رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد واپس بحال ہوگا؟ اچھا, اس میں یہ بتا دوں کہ تھوڑا سا فیکٹ ہے, جو سابقہ ڈائریکٹر لاہور زون تھے نا سرفراز ورک صاحب, ان کی جانب سے نہ تو کبھی کوئی میٹنگ دیکھنے میں سامنے آئی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی وزٹ دیکھنے میں سامنے آیا تھا. میرے ٹینیور میں جب تک وہ رہے انہوں نے صرف ایک وزٹ کیا, وہ بھی جسٹ سندس فاؤنڈیشن کا. اس کے علاوہ نہ آج تک ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی جس میں انہوں نے وہ گردے جو چینج کرتے تھے نا, وہ مافیا ایک پکڑا گیا تھا. سنس اباؤٹ 2.5 یعنی کہ کہہ لیں 2.5 سال میں یہ ان کے 2 کارنامے میری آنکھوں کے سامنے آئے تھے. پر جب سے یہ آئے ہیں ڈائریکٹر لاہور زون کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء صاحب, یہ ایوری ویک ایوری ونگ, جتنے 8 ونگ ہیں اس کے FIA کے, ٹھیک ہوگا, ایوری سرکل انچارج پلس اس سیکٹر کے جتنے ریلیونٹ جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ چیک اینڈ بیلنس کی میٹنگ بھی ہوتی ہے. اور جو کہہ لیں کہ اگر کسی کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے یا کسی کی جانب سے کوئی چیز مسنگ ہے تو باقاعدہ انہیں انسٹرکشنز دی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ کیا جاتا ہے, جیسے اینٹی کرپشن سیل ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں, ایک اینٹی کسٹوڈیل سیل, ٹارچر سیل بھی ہے ان کا. اچھا, وہ غالباً اس میں یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ دوران تفتیش اگر کسی کو کسی بھی ادارے کی جانب سے مارا جاتا ہے, سپوز پنجاب پولیس کی طرف سے دوران تفتیش انہیں مارا جاتا ہے یا ان کے ساتھ تشدد امیز رویہ رکھا جاتا ہے, انہیں کافی ٹارچر کیا جاتا ہے, تو یہ اینٹی کسٹوڈیل ٹارچر سیل جو ہے یہ ان کی ہمہ وقت کوشاں ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو
کوئی ایسا بندہ جو کہ خود کو FIA کا بندہ شو کر کے آپ سے پیسے بٹور لیتا ہے یا آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کا ویزا لگوا دوں گا, میں آپ کا یہاں سے ایئرپورٹ سے نکلوا دوں گا, تو اس کی بھی پروپر چیک اینڈ بیلنس چل رہا ہے. جو میں نے آپ کو ابھی سیل بتایا نا, یہ بڑا کارآمد سیل ہے, پر ابھی تک اس کی کوئی کاروائی دیکھنے میں سامنے نہیں آئی ہے. صرف اس وقت ان کے پاس جو اینٹی کرپشن سیل ہے وہ ایکٹیو ہے, اور اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل جو ہے, سرکل ان کا AHTC جسے کہتے ہیں, وہ ٹھوکر پہ وہ بھی ایکٹیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ کاپی رائٹ ایکٹ کا جو ونگ ہے ان کا وہ بھی ایکٹیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرپول کے ذریعے جی لوگوں کو باہر سے لے کر آتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہے. پر آج تک یہ سیل جو میں نے آپ کو آج آپ کے بھی نالج میں میرے خیال فرسٹ ٹائم آیا ہوگا کہ یہ بھی سیل ہے. یہ 8th سیل ان کا ہے موجود آج تک. ہاں جی, آج تک کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کاروائی اس پہ نہیں ہوئی ہے, کاروائی ابھی تک ان کی جانب سے کوئی دیکھنے میں سامنے نہیں آئی ہے, نہ ہی کوئی ایسی انہوں نے ورکنگ کی ہے, نہ ہی کسی آفیسر کے خلاف انہوں نے ابھی تک کوئی FIR لانچ کی ہے جو کہ میڈیا کی آنکھوں کے سامنے سے گزری ہو. صرف ایک FIR لانچ ہوئی تھی, وہ بھی سیالکوٹ میں ہوئی تھی. اس کے علاوہ لاہور ونگ میں اس سیل کو بنے کو سنس اباؤٹ 4 ایئرز ہونے جا رہے ہیں, غالباً 3 سے 4 ایئرز. پر ابھی تک اس کی جانب سے نہ تو کبھی کوئی نوٹس دیکھنے میں سامنے آیا کہ جی فلاں بندے کو نوٹس گیا, اس نے یہ کام کیا تھا, فلاں بندے کی طرف سے FIR ہوئی ہے, اس نے یہ آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ دوران تفتیش کسی مظلوم پہ ظلم نہیں ہوا ہوگا, یا مبینہ طور پر کسی نے پیسے نہیں دیے ہوں گے تو اسے مارا نہیں گیا ہوگا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. پر یہ ہڈنلی باتیں رکھی جاتی ہیں. ہمیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کو یہ بھی چیزیں مینشن کریں کہ بھائی ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. پروپر وہ ونگ ہے, اس کے اندر کم سے کم 5 سے 10 آفیسر بیٹھتے ہیں, انسپیکٹر ہیں, اپنا DD ہیں, ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں. اجمل ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ ڈفرینٹ جو ہے آپ ویزا لگانے والے جو ایک ایجنٹ مافیا, ان کے لیے کیا انہوں نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے جس طریقے سے لوگ بیچارے اپنی جمع پونجی ان کو دے دیتے ہیں اور یہ ان کو ایک فیک قسم کا ویزا دے دیتے ہیں, اور وہ اپنا ویزا کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو یہ جو ہمارا آفس ہے FIA کا یہ لاہور میں, ادھر وہی تو سسٹم انہوں نے کیا ہے. لاہور زون جو ہے, لاہور زون میں وہی تو انہوں نے کیا ہے, باقاعدہ وہاں پہ کوالیفائڈ آفیسر بٹھا دیے ہیں تاکہ اگر کسی نے اپنا ویزا چیک کروانا ہے, کسی نے اپنا وہ پاسپورٹ چیک کروانا ہے, یا کیونکہ لوگ کروڑوں روپیہ دے کے کینیڈا کا ویزا لے لیتے ہیں, کروڑوں روپیہ دے کے جو ہے وہ بزنس ویزے بھی لے لیتے ہیں, لنڈن کے, یورپ کے, ادھر کے شینجن ویزے کے لوگ اپنا 10 لاکھ 15 20 لاکھ دے دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب تو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 60-70 لاکھ سے کم نہیں جا رہا ہے. تو جہاں پہ بھیا آپ اتنے پیسے خرچتے ہو, 5 منٹ نکال کے FIA کے آفس آؤ, وہاں پہ آ کے اپنے لوگوں کے لیے ایزیلی ایکسیس ہے, بالکل ایزی ہے. آپ ایسے جائیں گے, وہاں پہ ڈیسک لگے ہوئے ہیں, کم سے کم وہاں پہ 5 سے 6 آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا اجمل یہ بھی بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا عوام کے ساتھ. نہیں, یہ جھوٹ ہے. لوگ جاتے ہیں اور بڑے روڈ طریقے سے بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ بڑے پولائٹلی ہیں, پر اس میں یہ ہے کہ اگر سپوز اب آپ بینگ ایجنٹس جائیں اور انہیں سینس نہیں ہوتی کہ یہ ایجنٹ ہے, کہ یہ خود بندے نے ویزا لگوایا ہوا ہے, یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اب ایک ایجنٹ جاتا ہے, سپوز وہ ایجنٹ بن کے خود جاتا ہے, یہ میرے چاچے کا ویزا جی میں نے لگوایا جی چیک کر دیں جی. اب وہ وہاں پہ پاگل تو نہیں بیٹھے, وہ ایجنسی کے بندے بیٹھے, انہیں 1 منٹ میں جج ہو جاتا ہے. پھر ان کے لیے انہوں نے سارا دن ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں. اب یہ لاسٹ ٹائم انہوں نے کریک ڈاؤن بھی کیا ہے, یہ ایجنٹ مافیا پکڑے. جی 5 انہوں نے ایجنٹ مافیا پکڑے, 5 سے 7 بندے پکڑے ہیں جو کہ لوگوں کے جعلی ویزے لگواتے تھے گھر بیٹھے. لوگوں کی ریکوری کرائی انہوں نے, ریکوری بھی دیتے ہیں, یہ بالکل دیتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اس کا کمپیریٹی رواں سال کی ساری کارکردگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ FIA نے رواں سال میں کتنی جو ہے وہ مالیت کی چیزیں. سفارشی کلچر ہے FIA میں کہ نہیں ہے؟ نہیں, یہاں پہ نہیں ہے سفارشی کلچر. یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ تھانہ جات میں یہ سلسلہ چلتا ہے, پر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایسا سین نہیں ہے. یہاں پہ جس نے بھی آنا میرٹ پہ آنا ہے. سپوز اگر آپ مدعی, ہاں ایک کمی ہے یہاں پہ, کیا کہ اپلیکیشنز بے شمار ہیں, لاتعداد پڑی رہتی ہیں, بے شمار ہیں. ایک آفیسر کے پاس کم سے کم 1500 سے 2000 اپلیکیشن ہیں. ہاں یہ آپ کہیں کہ یہاں پہ جو ٹیم ہے وہ کم ہے, آفیسرز کم ہیں, سپیس کم ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب تو بہت سی نئی بلڈنگز بنا دی گئی ہیں اس میں, پہلے یہ بلڈنگز نہیں تھی. بلڈنگ بنانے کے بعد اب سٹاف بھی سٹیپ بائی سٹیپ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں, کہ اس ادارے نے بڑی خدمات سر انجام دی ہوئی ہیں, اور بڑے بڑے
جو نامور افراد ہیں, جو مگرمچھ ہیں, بڑے مگرمچھ ہیں, انہیں پکڑ کے جیل کی سلاخوں کا راستہ دکھایا. تو خدا را اس کی طرف بھی نظر ثانی کریں اور یہ سٹاف بڑھائیں. جو ایک بندے کے پاس صرف 1500 اپلیکیشن ہوگی تو وہ آپ کی اپلیکیشن کیا سنے گا, میری کیا سنے گا, جو تھرڈ ہے اور جو کیو میں لگا ہوا نیا آ رہا ہے اس کی کیا سنے گا. اپلیکیشن پینڈنگ ضرور ہیں پر وہ بھی چیک اینڈ بیلنس شروع ہو چکا ہے. ڈائریکٹر لاہور زون جو کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء, اور ایوری ویک انہوں نے کہا جی جتنی پینڈنگ اپلیکیشن ہے اس کا بھی احتساب ہوگا, اور جو اپلیکیشن کہہ لیں کہ ویک یا 2 ویک سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے یا مدعی سے رابطہ نہیں کیا گیا یا مدعی نے نہیں کیا تو اس کا بھی احتساب ہوگا. اس کا بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ اتنی دیر سے تمہارے پاس اپلیکیشن ہے, کیا کیا آپ. دوسرا جو ڈی جی صاحب نے ڈاکٹر عثمان انور نے جو ہدایات جاری کی یونیفارم کے حوالے سے, وہ کب تک متوقع ہے کہ مطلب یہ اب پہننا شروع ہو جائیں گے, کیا ڈیڈ لائن دی گئی ہے؟ وہ تو اسٹریٹ وے نیکسٹ ڈے کام شروع ہو گیا. اچھا, اب ان لوگوں نے پہن لی ہیں. آپ کل کی ویڈیو دیکھیں ڈائریکٹر صاحب کی, تو منسٹر صاحب تھے, خواجہ عمران نذیر صاحب تھے لاہور ایئرپورٹ پر, تو ڈائریکٹر صاحب با یونیفارم تھے. اس سے پہلے ان کی جتنی کہہ لیں کہ میٹنگز تھی وہ بلیک کوٹ تھا ان کا اور ایزیلی میٹنگ ہوتی تھی. جب سے یہ اپنا آرڈر آئے ہیں انہوں نے کہہ دیا 17 سے لے کے 22 گریڈ تک کے آفیسر جو ہیں وہ یونیفارم پہنیں گے. تو لاسٹ جب وزٹ کیا تھا نا انسٹرکشن دینے کے بعد, جب نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ با یونیفارم ہوگا ہر بندہ, تو جب وزٹ کیا گیا لاہور زون کا جو ڈی جی ہیں ہمارے ڈاکٹر عثمان انور صاحب, ان کا جب وزٹ ہوا تھا تب ہر آفیسر نے یونیفارم پہنی ہوئی تھی, اسی ٹائم امپلیمنٹ ہو گیا. ماضی میں کیوں نہیں ایسی پالیسیز لائی گئی, کیا وجہ ہے؟ اگر ڈاکٹر عثمان انور ایز اے ڈی جی آ کر یہ اتنے بڑے بڑے اقدامات کر سکتے ہیں تو جو پچھلے ہمارے افسران گزرے ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہوں گے, لیکن کیا وجہ ہے کیوں نہیں ایسی پالیسیز لائی گئی, ایسی تبدیلیاں لائی گئی, ایسے لوگوں کے لیے سوچا گیا؟ جیسے کہ اب انہوں نے کتنا اچھا اقدام کیا جو لوگ پروموشنز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میم یہ تو دیکھیں نا, بینگ اے ڈی جی, اگر کوئی بندہ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھ لے کہ میری یہ رسپانسبلٹیز ہیں کیونکہ مجھے محکمہ پے کر رہا ہے اور میں نے اس پے کا جو الٹرنیٹیو ڈیلیور کرنا ہے وہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے, پر اگر کوئی نہ سمجھے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر آپ ایسے اقدامات کرتے ہیں, افسران کا سوچتے ہیں, پھر وہ بھی دل و جان سے کام کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں, آپ ایک اپنی پروموشن کے لیے کتنا انتظار کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو میں نے یہاں پہ دیکھی ہے وہ بھی آج آپ کے پروگرام کے توسل سے ہم مینشن کریں گے. اگر ہم بات کریں نا فیصل آباد زون, گجرانوالہ زون اور ڈیفرنٹ پنڈی زون, راول پنڈی زون, وہاں پہ کھلی کچہریوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا, یہاں پہ ابھی تک میں نے کھلی کچہری کا سلسلہ نہیں دیکھا, نہ ہی کھلی کچہری ہوتی ہے. آپ اس کے فیور میں ہیں؟ میں اس کی فیور میں ہوں, کیونکہ کھلی کچہری ایک ایسا کہہ لیں کہ آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہے یا آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں آپ بے دھڑک ہو کے بولتے ہیں, آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ کہہ لیں خوف نہیں ہوتا ہے. ڈائریکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں, آپ اسٹریٹ وے کہتے ہیں کہ سر یہ دیکھیں یہ میری اپلیکیشن تھی, اتنی دن سے میں چکر لگا رہا ہوں, اتنی دن سے. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سہانے خواب دکھا دی جاتے ہیں نا افسران بالا کو کہ سر میں نے یہ کر دیا, سر میں نے یہ دیکھیں یہ کر دیا, یہ رپورٹ آ گئی, سر پبلکلی اوپن ہو جاتی ہے, وہ پبلکلی اوپن ہو جائے گا. اس میں ہمیں آپ کے پروگرام سے ہم یہ بھی ریکویسٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب خدا رہا یہاں پہ بھی کھلی کچہری کا سلسلہ شروع کر دیں, جس طرح آپ نے پنجاب پولیس میں کیا تھا. ایوری فرائیڈے ایس پی صاحب جا کے لوگوں کے اندر بیٹھتے تھے اور ایس ایچ او کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے اگر کسی سے کمی بیشی کی تو یہ لوگ پہنچ گئے تو میرا یہ لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا تھا نا, ڈر تھا. جی وہ ایک انٹریکشن آپ نے پیدا کرنی ہے نا عوام. بیسک تو آپ پبلک سرونٹ ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے ڈی آئی جی صاحب ہیں فیصل کامران صاحب, ڈیلی صبح کھلی کچہری ہوتی ہے, تو یہ اس سے بڑا ایک منظم طریقے سے آپ تک باتیں پہنچیں گی جو آپ کو صرف بند کمرے میں بتا دیا جاتا ہے اور رپورٹیں دکھا دی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے آگے ساری چیزیں آئیں گی, اور سوشل میڈیا بڑا فاسٹ ہے. اب تو ایف آئی اے لاہور زون کا ایک اور بات بتا دوں, یہ بھی ایک انہوں نے پروپر اپنا پیج بنا لیا. پہلے یہاں سے بھی محروم تھے, پہلے یہاں سے خبر بریک ہوتی تھی, وہ اسلام آباد ویریفائی ہو کے آتی تھی, پھر آپ بریک کر سکتے تھے, ادروائز آپ بریک بھی نہیں کر سکتے تھے. اب ایف آئی اے لاہور زون کا سیپریٹ پیج بھی بن چکا ہے جس سے آپ ایزیلی نیوز حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی جی ایزی ایکسیس ہو گیا, پہلے نہیں تھا یہ. جب سے ڈاکٹر عثمان انور صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا بھائی اپنا اپنا سسٹم ٹھیک ہے. ابھی تو یہ جسٹ آئے ہیں تو اتنی چینجز آنی شروع ہو گئی ہیں, اور ابھی آگے آگے دیکھیں کتنی اچھی پالیسیز آئیں گی اور کیا کچھ بہتری آئے گی. وہ آپ کو آگے بھی بتایا منجے ہوئے آفیسر ہیں اور انہوں نے خالی ایک بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا کیا میں بہتری لا سکتا ہوں, عوام کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے. جی بیسک تو یہ بھی پولیس ہی ہے نا, پر یہ ذرا ہماری فیڈرل پولیس ہے اور یہ ہماری پنجاب پولیس ہے, ٹھیک ہے, یہ ایجنسی ہے. ان کے
جو اختیارات ہیں وہ عام پولیس سے بھی زیادہ ہیں. بالکل ایسے ہی. جو ایکسیس ان کے پاس ہے ہاں. وہ ان کے پاس نہیں ہے. جو ایکسیس انہیں دی جاتی ہے وہ باقی آفیسرز کو, اسپیشلی پنجاب پولیس کے آفیسرز کو, انہیں نہیں دی جاتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جس طرح سائبر کرائم ہے, سائبر کرائم میں آگے انہوں نے ونگز بنا دی ہیں, وہ سیپریٹ کر دیا. وہ پہلے نارمل, پہلے وہ ہماری ایف آئی اے کے اندر ہی تھے. اس میں ایک پنجاب پولیس میں بھی ایک ونگ انہوں نے سائبر کرائم کا بنایا تھا, پر وہ بھی ختم کر دیا ہوا انہوں نے. اب صرف وہ میرا خیال اتنا اچھا چل نہیں سکا. جی وہ نہیں اتنا وہ اتھینٹک ہوا نہیں, اور نہ ہی اتنا اس نے کارآمد کو دیکھیں سائبر کرائم کے آنے سے بھی تو دیکھیں نا کتنی لوگوں کی مطلب جان مال تحفظ ان کو ملا ہے, لوگوں کو ایک سیلف سیکیورٹی مل گئی ہے. آ گئی میم. جس طرح اب یہ NCC ہے جسے ہم کہتے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, اب لوگ ڈرتے ہیں جس طریقے سے فراڈ سکیمز جو کچھ ہو رہا تھا, اب لوگوں کے اندر ایک خوف ہے. ایک انتباہ بھی ان کی طرف سے ڈیلی بیسس پہ جاری کی جاتی ہے, جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی آپ کا ایک کلک 3 سال قید 20 لاکھ جرمانہ. یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو لوگوں میں خوف ہے نا, اس سے آپ بالکل ہے, جرائم کی شرح وہ کم ہوتی جائے گی. بالکل ہے, بالکل ہے. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. دیکھیں اب آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں. ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو ابتدا, آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. جس طرح سے ڈاکٹر عثمان انور صاحب ایک منجے ہوئے آفیسر ہیں, تو انشاءاللہ یہ آپ کو اس میں خوشحالیاں بھی نظر آئیں گی, اس میں آپ کو کام بھی نظر آئیں گے. اس میں افسران جو بالکل کھابے خرگوش کے مزے لیتے تھے وہ بھی آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے, کیونکہ وہ خود کام کرنے والے ہیں اور آگے کام لینا بھی جانتے ہیں. جی بالکل ایسے. اجمل جٹ تھینک یو سو مچ فار ٹائم. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف. اسٹے ٹیون.